अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर का आज बाब नंबर 4 जो है इस्लाह ज़बान उसका उन्वान है, उसके बुनियादी निकात जो है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये सिलसिला इंस्ट्रक्टर उर्दू या लेक्चर उर्दू की तैयारी के हवाले से मैंने शुरू किया हुआ है, तो जो लोग मेरे सही सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल और मुमद मुआवन वीडियो साबित होती होंगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी वीडियो से जुड़े हुए होंगे और उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो चलिए जी, पहला सवाल है, इसमें मुश्किल अल्फाज भी कोई हैं। मुआनी है सब्ज़ है, बेगाना का मतलब होता है खुद रो, घास तो खम पोशी उसका मतलब है बीज बोना, और सारिफ का मतलब इस्तेमाल कुनिंदा। तो ज़बान के लिए गुलशन बतौर इस्तारा इस्तेमाल होता है। ज़बान के लिए गुलशन बतौर इस्तारा इस्तेमाल होता है। हाली का शेर है, जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखी जाकर नजर कहाँ। ये शेर है हाली का। बाद का ये पूछ लिया जाता है कि ये किसका शेर है। और चौथा सवाल है, मुआनी है तलम्मुज, क्या लफ्ज़ है? तलम्मुज शगिर्दी, और तलामेजा तलमीद की जमा शगिर्द या चेला। सादर सादर खान नासिर लखनवी का तज़किरा खुश मार का ज़ेबा तरतीब व मुकदमा मुशफ़िक़ ख्वाजा ने दिया था, तो सिर्फ उसमें वो क्या लिखें, तो सिर्फ उस्तादी जो है क्या लिखें, तो सिर्फ उस्तादी शगिर्दी के नुक्ता नज़र से भी ये लिखा गया है। मतरूकात के मैनी है मतरूका की जमा छोड़ी हुई चीज़ें, मतरूक और अल्फाज वगैरह। अछूत अल्फाज कम तर अल्फाज को अछूत अल्फाज कहते हैं। वो अल्फाज जो गैर फसी करार देकर टकसाल बैर किए जाएँ, तख्लीकी मकासद के लिए अछूत समझे जाने वाले अल्फाज को मतरूक अल्फाज कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर ये मेन निकात हैं, बुनियादी निकात हैं जो इस किताब से मैंने निकालने हैं। तो इसलिए मैं जो है ना इनको जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ कि आप ज़हन नशीन करते जाएँ। आरज़ लखनवी की एक छोटी सी किताब निज़ाम उर्दू, इसमें उन्होंने मतरूकात की 3 सूरतें बताई हैं। क्या बताई हैं? लफ्ज़ गलत हो, गैर मनूस हो, और इसके अलावा क्या है जी, ज़ायद हो, ज़ायद यानी ज़्यादा हो। असल मुआनी की निकात सुखन, असल मुआनी की एक किताब है निकात सुखन में मतरूकात पर मुसलसल बहस की गई है। और मतरूकात कदीम, मतरूकात मसरूफ़, वो मतरूकात जो शोराए अहद मुतवसत के कलाम में पाए जाते हैं। मतरूकात जैज़, वो मतरूकात जिनके तर्क को राकिम जैज़ समझता है। मतरूकात बेजा शोराए उर्दू आखिर अहद हाजिर के वो मतरूकात जिनके तर्क करने की राकिम रोह के नज़ीब कोई वजह मालूम नहीं हुई। काबिल तर्क वो अल्फाज जो इस वक्त तक मुस्तमिल हैं और जैज़ समझे जाते हैं, लेकिन राकिम और हरूफ के नज़दीक जिनका तर्क औला है। तो ये है जी हसरत मुहानी की एक की तसनीफ़ निकात सुखन में मतरूकात पर जो है ना बहस की गई है। आगे जी, राकिम उल हरूफ के मैनी खातजा मजमून लिखने वाला खुर्शीद लखनी ने अपनी तसनीफ़ रिसाला इफ़ादात में मतरूक अल्फाज पर बहस की है। इफ़ादात के मैनी क्या हैं? बुजुर्ग को मुफीद इरशादात इल्मी निकात। ठीक है जी, यानी कि जिस तरह वलीउल्लाह होते हैं उनके जो इरशादात होते हैं उनको भी इफ़ादात कहते हैं। वली 2 मरतबा दिल्ली गए, पहली मरतबा 1700 ईस्वी में, दूसरी मरतबा 1720 ईस्वी में। इस मरतबा इनका दीवान साथ था, गज़लों ने बहुत मकबूलियत हासिल की। वली से मुतासर होकर इस ऐत के बुजुर्ग शोरा मिर्ज़ा मदर जाने जाना, शाह मुबारक, गुलाम मुस्तफ़ा यक रंग, तो शरफुद्दीन मजमून, आबरू और नाजी ने भी उर्दू के उसलूब में गज़ल कहनी शुरू की। आज वली की अहमियत इस बिना पर है कि वो दक्कन और शुमाली हिंद में गज़ल की सतह पर तख्लीकी राब्ते का ज़रिया बनते हैं। यानी वली दक्कनी जब दूसरी मरतबा दिल्ली में आए थे तो उससे मुतासर होकर कुछ शोरा ने लिखना शुरू किया, और जो बाद में उनकी तख्लीक पैरवी में तो उन्होंने इहाम गोई की तरह शायरी करनी शुरू कर दी। मुगलिया ख़ानदान के नाम और बादशाहों के अहम नाम जो हैं, मुगलिया ख़ानदान के नाम और बादशाहों के अहम नाम हैं बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 30 अप्रैल 1526 से लेकर 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1530 तक उनका जो है ना टन्योर है। फिर उसके बाद हमायूं हैं जिनको असल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हमायूं, 1530 से लेकर 1540।
اور پھر شیر شاہ سوری کا دور آ جاتا ہے، پھر 1556 سے لے کر 1555 سے لے کر بلکہ 1555 کو پھر وہ اپنا حکومت لے لیتے ہیں اور 1556 تک رہتے ہیں، پھر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کتاب ان کے ساتھ ہی تو ان کی جو ہے نا گرتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ 30 نمبر پر اکبر جلال الدین محمد اکبر، یہ تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، جلال الدین محمد اکبر 1556 سے لے کر 1605 تک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جہانگیر نور الدین محمد جہانگیر، جن کو نور الدین بیگ محمد خان سلیم نام تھا اصل۔ اور چھٹے نمبر پر شاہ جہاں شہاب الدین محمد خرم 1605 سے لے کر 1627 تک ہیں۔ شہاب الدین محمد خرم 1627 سے لے کر تو بلکہ ہاں یہ ہیں جی خرم شاہ جہاں، یہ ہو گئے چھٹے نمبر پر۔ یہ میں نے تھوڑا سا ادھر سے غلط لکھ دیا تھا، ہاں یہ نور الدین جہانگیر نور الدین بیگ محمد خان سلیم ان کا اصل نام 1605 سے لے کر 1627 تک، ہاں تو یہ ہے شاہ جہاں شہاب الدین محمد خرم 1627 سے لے کر 1658 تک۔ اور چھٹے نمبر پر ہیں اورنگزیب عالمگیر محی الدین محمد اورنگزیب 1658 سے لے کر 1707 تک۔ تو یہ جو 6 مغلیہ کے بادشاہ گزرے ہیں ان کو مغل دی گریٹ کہتے ہیں۔ اس دور میں مغلیہ خاندان کا سکہ عروج پر تھا، ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، ان کا پورے ہندوستان میں طوطی بولتا تھا، لیکن اس کے بعد جو مغلیہ خاندان کے بادشاہ ہیں وہ برائے نام اور کٹھ پتلی بادشاہ تھے، جیسا کہ محمد شاہ رنگیلا کا پورا نام روشن اختر بہادر تھا۔ اس کا دور 1719 سے لے کر 1748 کا دور تھا۔ عیش و رنگینی کی وجہ سے اسے محمد شاہ رنگیلا کہا جاتا تھا۔ اسی کے دور میں ولی دلی آیا تھا۔ مظہر جانے جانا کے والد کا نام مرزا خان تھا اور وہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے وابستہ تھے۔ مظہر کا نام اورنگزیب عالمگیر نے ہی مظہر جانے جانا رکھا تھا۔ 1748 میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، کہ ان کو مظہر جانے جانا کو۔ جب دلی کی شہری کے اثرات دلی پہنچے جب ولی کی شہری کے اثرات دلی پہنچے تو شاہ حاتم نے اس دور کے شعراء کو شعر گوئی کی طرف میل کیا۔ یہ حاتمی ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ دلی میں اردو شعراء کا ایک مؤثر حلقہ شاعری کرنے لگا، جنہوں نے دبستان دلی کے دور اول کی بنیاد رکھی۔ بعد میں شاہ حاتم اور مظہر جانے جانا کی کوششوں سے ایہام گو شاعری کو ترک کر دیا گیا۔ شاہ حاتم کے دیوان کا نام دیوان زادہ تھا۔ شاہ حاتم کی شاعری کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا کیا ہے جی، یہ وہ دور ہے جب حاتم ولی کی شاعری سے متاثر ہوا۔ دوسرا ہے ایہام گو شاعری میں شامل جب ہوا، اور تیسرا جو ہے ایہام گوئی شاعری کو جب اس نے ترک کر دیا۔ ولی دکنی نے شعر صورت کی تعریف میں بھی ایک نظم لکھی تھی۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک شعر تھا، اس کی تعریف میں ولی دکنی نے کون سی نظم لکھی تھی؟ تو اس کا نظم کا نام شعر صورت۔ ولی کے دیوان کو سب سے پہلے گارسا دزاسی نے مرتب کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مستشرق تھا جس نے اردو پر بہت زیادہ کام کیا تھا، فرانس کا تھا گارسا دتاسی۔ ولی دکنی سے متاثر ہو کر حاتم نے شاعری شروع کر دی۔ بعد میں مختلف شعراء نے حاتم سے سیکھنا شروع کر دیا۔ ایہام گوئی کی شاعری اس طرح شروع ہو گئی۔ اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز دکن میں ہوا اور بعد میں دلی میں اور پھر لکھنؤ میں ہوا۔ ولی کو فارسی میں شاعری کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سعد اللہ گلشن نے دیا تھا۔ جب وہ دلی میں گئے تھے تو اپنی شاعری ان کو چیک کروائی، تو ان سے عرض کی کہ میری شاعری کے لیے کوئی مشورہ دیں، تو انہوں نے ان کو ولی دکنی کو حکم دیا کہ اپنی شاعری میں فارسی کے الفاظ کو تھوڑا سا استعمال کریں۔ اس کے بعد ولی دکنی نے فارسی کی طرف اپنی رغبت شروع کر دی۔ دکنی میں مقامی بولیوں کے الفاظ بکثرت موجود تھے، جبکہ دربار داری کی بنا پر دلی میں فارسی کا چلن عام تھا۔ اس لیے اس عہد کے شعراء جو ولی کی غزل کی طرف دیکھتے تو دکنی کی صورت میں انہیں متعدد نامانوس الفاظ، محاورات اور تراکیب نظر آتی، لیکن ان کے جمالیاتی ذوق کو دیکھتے تو فارسی کی شعری اور لسانی روایت سے اس طرح تشکیل پائی۔ افادات سلیم ایک کتاب ہے کہ مصنف وحید الدین سلیم ہیں۔ افادات سلیم کے مصنف وحید الدین سلیم ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف انشاء اللہ خان انشا ہیں جی۔ دریائے لطافت بھی انشاء اللہ خان انشا کی کتاب ہے۔
مقالہ عہد میر کی زبان، مقالہ عہد میر کی زبان وحید الدین سلیم نے لکھا ہے۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھنؤ میں ایک موقع پر انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ خاقانی، سعدی اور حافظ کا کلام سمجھنے کے لیے فارسی زبانی کی فرنگی درکار ہیں، مگر میرا کلام کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سنی جاتی ہے۔ سودا کا ایک شعر ہے، یہ بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ وہ صورتیں الہی کس ملک بستی ہیں، وہ یا ولے، یہ ہو سکتا ہے، یہ دو لفظ ہو سکتے ہیں، یا ولے ہے یا وہ ہے، جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ میر حسن کا شعر ہے، ادھر سے ادھر آتیاں جاتیاں، پھریں اپنے جوبن کو دکھلاتیاں۔ اصلاح زبان کے حوالے سے خان اردو کافی شہرت رکھتے ہیں بقول ڈاکٹر سید عبداللہ۔ انہوں نے ہندوستانی زبان کی لسانی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ کن نے؟ خان اردو نے۔ کون کہتے ہیں؟ سید عبداللہ۔ آگے ہے جی سراج اللغات، چراغ ہدایت، شرح سکندر نامہ، مشمر اور نوادر الفاظ میں انہوں نے اصلاح زبان کے حوالے سے اپنی یکتائی کا اعلان کیا ہے۔ کس نے جی؟ خان اردو نے۔ نوادر الفاظ ان کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے، یہ ڈکشنری سمجھ لیں۔ بقول سید عبداللہ دہلی کے عوام ایک مخلوط قسم کی زبان بولتے تھے جس کو بانگڑو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو اس میں ہریانی الفاظ اور تو اگلے پیج پر چلتے ہیں جی۔ قصبانی محاورے کی خاص ہمیش تھی۔ خان اردو نے اصلاح زبان کے سلسلے میں سب سے پہلے انہی الفاظ کی فصاحت اور عدم فصاحت کی طرف توجہ دی، اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ اردو کا ابتدائی لہجہ اور تلفظ کو متعین کرنے اور ٹکسال اردو کو مشتہر کرنے میں انہوں نے ایک مونس اور واضح رول کا کام کیا۔ اصلاح زبان کی باقی کوششیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں جی، ان کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر سید مبارک علی نقش بندی نے مرزا مظہر جانا کی اصلاح زبان پر کی گئی کوششوں میں سر فہرست امر یہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے جی؟ نمبر 1، انہوں نے ہندی الفاظ پر فارسی الفاظ کو ترجیح دی، فارسی الفاظ کا استعمال کیا، محاورت کا استعمال کیا۔ اگلا سوال ہے، ناسخ دبستان لکھنؤ کا بانی تھا، یعنی دبستان لکھنؤ کا بانی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ شیخ ابراہیم بخش ناسخ کو۔ میر تقی میر نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے میر کلو ارش کو ایک کتاب دی تھی، اس کا نام اصول اردو تھا۔ میر کے ماموں کا نام سراج الدین خان اردو تھا جی۔ ملا رموزی والی اردو کو گلابی اردو کہتے ہیں، یعنی ملا رموزی والی اردو کو کیا کہتے ہیں؟ گلابی اردو کہتے ہیں۔ ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے سینکڑوں الفاظ متروک قرار دیے لیکن زبان میں نئے الفاظ نہ لا سکے، لیکن اس کے برعکس انشا نے انگریزی اور بادشاہ کے بعد الفاظ اپنی غزلوں میں بھی استعمال کیے ہیں۔ ولی نے پہلی مرتبہ ترکیب سازی سے اپنی غزل کو مروج دکنی رنگ سے ممتاز کیا، اور اس کے بعد یہ کلام غالب اور اقبال نے یہ کام کیا، یعنی پہلے ولی دکنی نے کیا، پھر اس کے بعد غالب نے، اور پھر اقبال نے کیا۔ گانج خوبی کے مصنف میر امن ہیں، اس کا دیباچہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ اور میر امن کی ایک اور بڑی مشہور داستان مشہور ہے، کیا ہے جی؟ آپ جانتے ہیں سب، باغ و بہار۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں گانج خوبی کے دیباچے میں؟ اگرچہ فکر سخن کہنے کی ساری عمر نہیں کی، ہاں مگر خود بخود جو مضمون دل میں آیا تھا اسے بانٹ ڈالا، نہ کسی کا استاد نہ کسی کا شاگرد، نہ شاعر ہوں میں اور نہ شاعر کا بھائی، فقط میں نے کی اپنی طبع آزمائی۔ سوال نمبر 39 ہے، متروکات کے سلسلے میں ان کتب کا مطالعہ سود مند ہے؟ آب حیات، محمد حسین آزاد کی کتاب، منشورات، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، پنڈت برج موہن، کچھ برج موہن بھی بیٹھتے ہیں جبکہ برج موہن، دتاتریہ کیفی۔ تو تحصیل البلاغت جو ہے مرزا محمد سجاد بیگ کی کتاب ہے۔ اصلاح زبان جو ہے خواجہ احمد رؤف کی کتاب ہے۔ تو پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کا اگر میں اس کا تلفظ غلط بول گیا ہوں تو آپ میرے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے وہ بتا سکتے ہیں، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ 5 نمبر پر ہے نور اللغات، مولوی نور حسن نیر کا کوروی کی ہے، جس میں 297 متروکات پر وہ مشتمل ہے۔ شاعری میں زیادہ سے زیادہ الفاظ انیس
اور نذیر نے استعمال کیے ہیں۔ یہ بھی ابھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ الفاظ کس نے استعمال کیے ہیں، تو کچھ محققین کہتے ہیں نذیر نے استعمال کیے ہیں، کیونکہ نذیر نے 2 لاکھ سے بھی زیادہ الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں، جبکہ حالی کے مطابق شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں میر انیس نے استعمال کیے ہیں۔